ਹੀਰ ਰੂਹ ਤੇ ਚਾਕ ਕਲਬੂਤ ਜਾਨੋ ਬਾਲਨਾਥ ਐ ਪੀਰ ਬਣਾਇਆ ਈ ਪੰਜ ਪੀਰ ਹਵਾਸ ਐ ਪੰਜ ਤੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਥਾਪਨਾ ਤੁਧ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਈ ਕਾਜ਼ੀ ਹਕ ਜਬੀਲ ਨੇ ਅਮਲ ਤੇਰੇ ਅਯਾਲ ਮੁਨਕਰ ਨਕੀਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਈ ਕੋਠਾ ਗੋਰ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਐ ਖੇੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈਂਦੋ ਹੀ ਰੂਹ ਨੂੰ ਧਾਇਆ ਈ ਕੈਦੋ ਲੰਗਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮਲੂਨ ਜਾਨੋ ਜਿਸਨੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਫੜਾਇਆ ਈ ਸਈਆਂ ਹੀਰ ਦੀਆਂ ਰਨ ਘਰ ਬਾਰ ਤੇਰਾ जिन्हां नाल पेवन बनाया है। हीर को रूह और चाक को जिस्म समझा जाए। बालनाथ वो खालिक है जिसने पीर बनाया है। पंजो पीर तुम्हारे पंज हवास हैं। काजी हक की अलामत और मल्लाह तुम्हारे अमाल हैं, जबकि अयाब तुम्हारे कांधों पर सवार मुनकर नकीर हैं। कोठा कब्र और खेड़ा इज़राइल हैं, जो रूह को लेते ही चलता बना था। कैदो लंगड़ा शैतान को समझो जिसने भरी महफिल में पकड़वा दिया था। हीर की सहेलियाँ तुम्हारा घर बार और अहलो अयाल हैं, जिनके साथ तुम्हारा पैबंद लगाया गया था। अस्सलामुअलैकुम। हीर रांझा असल में कौन थे? इस किस्से की हकीकत क्या है? क्या वाकई ये दो हकीकी रोमानवी किरदार थे? मैं हूँ इकरा मलिक और आप देख रहे हैं द स्टोरी टेलर। आगे बढ़ने से पहले आपसे दरख्वास्त है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए घंटी के बटन को दबा दें ताकि हमारी हर अगली वीडियो आप तक पहुंच सके। हीर रांझा वादिया चनाब के ये दो नाम इश्किया दास्तान का हिस्सा और पंजाबी अदब का सरमाया बन चुके हैं। पहली किस्म में हमने आपको हीर रांझा और यूनान की हीरा देवी और आरफियस में मुमासलत के बारे में बताया था, लेकिन अब हम आपको बताएंगे कि दरअसल हीर और रांझा वाकई दो रोमानवी किरदार थे या सिर्फ शायरों की तसव्वुराती परवाज़ ने हीर रांझा की इश्किया दास्तान को कूचे कूचे में मशहूर कर दिया। आइए पहले हम इस इश्किया दास्तान का मुख्तसर जायज़ा लेते हैं। दास्तान के मुताबिक हीर जंग के नवाब सियाल ख़ानदान के एक शख्स चोचक की लड़की थी, जिसके हुस्न जमाल की शोहरत दूर दूर तक फैली हुई थी। कस्बा तख्त हज़ारा ज़िला सरगोदा का रहने वाला रांझा, जो मर्दाना हुस्न का नमूना था, इस तक भी हीर के हुस्न की शोहरत पहुंच चुकी थी। एक दिन रांझे ने अपनी भाभियों से रोटी पर घी न लगाने पर शिकायत की, तो भाभियों ने फट ताना दिया कि या तो रांझा कोई ढंग का काम करे वरना जंग की हीर सियाल ब्याह कर ले आए, जो रांझे को घी में चोपड़ियाँ रोटियाँ पकाकर खिलाए। रांझे ने अपनी चार भावजों का ताना सुनकर खाना वहीं छोड़ा और जंग की तरफ चल दिया। जब जंग के पास चनाब के किनारे पहुंचा तो एक खूबसूरत कश्ती देखी जिसमें फूलों की चादरें बिछी हुई थी। रांझा थका हुआ था, वो कश्ती में दाखिल होकर सो गया। ये कश्ती हीर की थी। पिछले पहर हीर अपनी सहेलियों के हमरा आई। इसने कश्ती में अजनबी को सोया हुआ देखा तो इसने अपनी सहेलियों के साथ कश्ती में दाखिल होकर रांझे को नींद से जगा दिया और इसे खूब डांटा। इस दौरान में रांझे ने हीर की तरफ देखा और हीर ने इसकी तरफ। कहाँ हीर इस अजनबी पर सख्त खफा थी, मगर नजरें मिलने के बाद इसका अंदाज इंतहाई नरम हो गया। ये पहली मुलाकात दोनों के दरमियान मुस्तकिल इश्क की बुनियाद बन गई। हीर के बाप चोचक ने हीर की सिफारिश पर रांझा को भैंसें चराने के लिए मुलाजिम रख लिया। रांझा हीर की भैंसें लेकर जंगल में ले जाता और हीर घी में गूंदी हुई रोटियां लेकर उसे पहुंचाती। दोनों में प्यार इस कदर बढ़ा कि एक दूसरे में फना हो गए। हीर का चचा कैदू दोनों के प्यार और मोहब्बत से आगाह हो चुका था। इसने चोचक से कहा, हीर रांझे के साथ मिलकर अपने और ख़ानदान की इज्जत खराब करने पर तुली हुई है और एक दिन जंग बेले में दोनों की मुलाकातों का मुशाहिदा कराया। चोचक ने घर वापस आकर रांझे को नौकरी से निकाल दिया और हीर का निकाह सैदो खेड़े से कर दिया गया, जो इसे रंगपुर ले गया। लेकिन हीर ने सैदो खेड़े को अपना खावंद तस्लीम करने से इनकार कर दिया। इधर रांझा हीर से मुलाकात के लिए बेकरार था। इसने एक हिंदू जोगी गोरखनाथ को अपना मुर्शद बनाया और इसके मशवरे से साधु बन गया। कान छिदवा लिए और जोगी बनकर भेष बदलकर रंगपुर पहुंचा। रांझे ने रंगपुर में डेरा लगा लिया और खैरात के बहाने हीर का दीदार करता रहा। बिलाखिर हीर ने अपनी नंद सैती, जो खुद भी एक बलोच नौजवान से प्यार करती थी, के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाया, जिसके मुताबिक हीर को सांप ने डस लिया। जब हीर बेहोश हो गई तो इसके इलाज के लिए साधु रांझा को बुलाया गया। हीर और रांझा को एक कमरे में बंद कर दिया गया ताकि साधु मंत्रों के जरिए हीर को सेहत याब करे। सैती ने कमरे की दीवार में नकब लगाई। हीर रांझा दोनों भाग गए और सैती भागकर मुराद के पास पहुंच गई। यहाँ तक तमाम दास्तान गो और शायर तकरीबन मुत्तफिक हैं।
لیکن اس کے بعد کے واقعات میں شدید اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ رانجھا کو کھیڑوں نے جنگل میں پکڑ کر مار دیا تھا، بعض کہتے ہیں دونوں کو قتل کر دیا تھا۔ کچھ نے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ دونوں جب جنگ کے قریب پہنچے تو سیالوں نے ان کو قتل کر دیا تھا۔ کچھ داستان نویسوں نے یوں لکھا کہ رانجھا کو قتل کر دیا گیا تھا۔ ہیر اپنے محل میں چلی گئی جہاں سے اس کی لاش ملی۔ ہیر اور رانجھا کی کہانی کے اختتام پر اختلاف موجود ہیں، لیکن کہانی کے ابتدائی حصے اکثر و بیشتر شاعروں نے ایک جیسے بیان کیے ہیں۔ شاعر جذبات کا نمائندہ ہوتا ہے، اس کی تخیلاتی پرواز حقیقت سے بہت بلند ہوتی ہے، بلکہ اگر کہا جائے کہ شاعری کی بنیاد ہی مبالغہ آمیزی ہے تو بے جانا ہوگا، مگر مورخ واقعات کی بنیادی کڑیاں تلاش کرنے کے بعد کسی نتیجے پر پہنچتا ہے۔ شاعر تصور سے کام لیتا ہے، جبکہ مورخ مستند حوالوں سے حقیقت تلاش کرتا ہے۔ کچھ ہیر لکھنے والے شاعروں نے اپنی ہی عہد کے حالات ہیر کے عہد پر چسپاں کر دیے تھے، حالانکہ حقیقت قطعی مختلف ہے۔ مرزا صاحباں واقعاتاً عشقیہ کردار تھے، مگر ہیر رانجھا کو محض عشقیہ کہانی میں گھسیٹ لیا گیا۔ مفروضوں پر عمارت کھڑی کر دی گئی اور اس انداز سے پھیلایا گیا کہ آج وہ حقیقت نظر آتی ہے، مگر جس طرح ہر چمکتی شے سونا نہیں ہو سکتی، اسی طرح ہر واقعہ چاہے وہ صدیوں سے کتنا ہی مشہور کیوں نہ ہو، اس کی صداقت اور واقعات کو جوں کا توں قبول نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی واقعات دلیل اور مستند حوالوں کے محتاج ہوتے ہیں، چاہے روایتوں میں کتنی ہی کشش کیوں نہ ہو۔ اس سلسلے میں پہلی دلیل یہ ہے کہ ہیر نواب بہلول لودھی کے عہد میں پیدا ہوئی۔ ہیر کی جوانی کی عمر تک سیال جنگ کے نواب یا حکمران نہیں تھے، بلکہ ہیر کی زندگی کے آخری چند سالوں میں اس کا چچا زاد بھائی ملک خان، جو پہلے کچھی کا زمیندار تھا، فاتحانہ طور پر جنگ میں داخل ہوا اور اس نے نور قوم کے حکمران ولی داد کو شکست دے کر جنگ پر قبضہ کیا۔ اس زمانے میں نور حکمران کمالیہ کے کھرل نوابوں کے تابع تھے۔ سیالوں اور کھرلوں کے درمیان رنجش کا آغاز اسی واقعے سے ہوا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ شاعروں نے ہیر اور رانجھا کی ملاقاتیں چناب کے مشرقی کنارے جھنگ کے قریب بیان کی ہیں، حالانکہ ہیر کوٹلی باکر میں پیدا ہوئی اور زندگی کے آخری دن تک اسی قصبے میں رہی۔ کوٹلی باکر جہلم کے دوسرے کنارے پر واقع ہے اور جھنگ سے کم از کم 40 کوس دور ہے۔ درمیان میں چناب اور جہلم دو دریا پڑتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ہیر رانجھا روزانہ دو دریا عبور کر کے ایک دوسرے سے ملاقاتیں کرتے تھے، گویا 80 کوس کا فاصلہ روزانہ طے کرتے؟ یہ بات غلط اور ناقابل تسلیم لگتی ہے۔ تیسری دلیل یہ ہے کہ شاعروں نے ہیر کے نوابانہ ٹھاٹ باٹ کا ذکر کیا ہے، جو تاریخی اعتبار سے اس لیے غلط ہے کہ وہ معمولی زمیندار کی بیٹی تھی۔ چوچک کو نواب بہلول نے کچھ اراضی عطا کی تھی جو اس کی گزر بسر کے لیے تھی۔ اس کا دستاویزی ثبوت انڈیا آفس لائبریری لندن میں محفوظ ڈاکومنٹ سے لیا جا سکتا ہے۔ چوتھی دلیل یہ ہے کہ اگر ہیر اور رانجھا عشقیہ کردار ہوتے تو کم از کم حضرت شاہ حسین، بابا بلے شاہ، حضرت سلطان بہو، خواجہ فرید ایسے صوفی شاعر ان کا تذکرہ عارفوں اور ولیوں کی طرح نہ کرتے، اور نہ ہی ہیر رانجھا کو شہرت ملتی۔ ان صوفی شاعروں نے ہیر رانجھا کے عشقیہ کردار کو نہیں پیش کیا، بلکہ عشق مجازی کے لباس میں عشق حقیقی کی منازل سے آگاہ کیا ہے۔ حتیٰ کہ خود وارث شاہ صاحب اپنی ہیر کے آخری میں اعتراف کرتے ہیں کہ ہیر رانجھا کی داستان حقیقی نہیں بلکہ اس کے تمام کردار فرضی ہیں، اور بطور استعارہ یعنی مثال ان کا ذکر کیا گیا ہے۔ سید محمد وارث شاہ نے اپنی ہیر میں شاعر دی نصیحت کا عنوان دے کر جو کچھ اس ایک صفحہ پر لکھا ہے، اس سے تمام داستان از خود فرضی بن جاتی ہے۔ ان دلائل کے علاوہ جب تاریخی واقعات کا تجزیہ سامنے آتا ہے تو از خود قاری کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعروں نے کہاں کہاں تخیل سے کام لیا۔ شاعر حضرات ہیر کی داستان میں نہ ہیر کے اصل نام سے آگاہ ہو سکے اور نہ رانجھے کے نام سے، جبکہ ان کے یہ حقیقی نام نہیں ہیں، مگر شاعروں نے عرفیت کا سہارا لیا۔ عزت بی بی ہیر بن گئی اور مراد بخش رانجھا مشہور ہو گیا۔ لفظ ہیر کے بارے میں کچھ عرض کیا جاتا ہے۔ ہیر کے 3 معنی ہیں: اول عابدہ زاہدہ، دوم عارفہ، سوم ہیرے کا گول ٹکڑا۔ ہیر کا اصل نام عزت بی بی تھا اور یہ نام حضرت مخدوم سید کبیر بخاری نے تجویز کیا تھا، جو ایک صوفی بزرگ تھے اور ہیر کے روحانی مقام سے واقف تھے۔ اس طرح رانجھا نام نہیں بلکہ رانجھا ایک گوت یا ذات ہے۔ اس کا حقیقی نام مراد بخش تھا اور وہ اپنی ذات کی وجہ سے رانجھا مشہور ہوا۔ عزت بی بی اپنے عہد کی عارفہ تھی۔
نواب بہلول لودھی بھی سادات بخاری کی وجہ سے اس کا عقیدت مند تھا اور اسی عقیدت کی بنا پر نواب بہلول نے عزت بی بی کے والد چوچک کو کچھی میں جاگیر عطا کی تھی، چونکہ چوچک اولاد نرینہ سے محروم تھا۔ اس نے اپنی جاگیر کا وارث ملک خان کو بنا دیا، جو اس کا حقیقی بھتیجا تھا۔ یہ شخص سیالوں میں پہلا حکمران بنا اور نواب بہلول نے اسے خانی کا خطاب عطا کیا، ورنہ اس سے قبل یہ خاندان حکمران نہیں تھا۔ خدا جانے داستان نگاروں نے ہیر کے 4 بھائی کہاں سے تلاش کیے اور چچا کیدو کہاں ان کو دستیاب ہوا، اس کا کوئی تاریخی ماخذ نہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہیر کی عشقیہ داستان کو فروغ کیوں کر ملا اور اس کے عوامل کیا تھے؟ اس بارے میں نواب بہلول کا وہ خط ایک تاریخی سچائی رکھتا ہے جو اس نے نول قوم کے وقت کی گفتگو سننے کے بعد ملک خان کو لکھا تھا۔ نول حکومت سے محروم ہو جانے کے بعد کھرلوں سے مل کر ملک خان کے خلاف سازشیں کرنے لگے تھے۔ ان کا ایک وقت نواب بہلول حاکم لاہور سے ملا، اپنی صفائی اور بے گناہی پیش کرنے کے علاوہ ملک خان کی خاندانی شہرت و شرافت کو داغدار بنا کر پیش کیا۔ پہلی بار چوچک کی لڑکی ہیر کے بارے میں یہ مفروضہ کہانی سنائی کہ وہ ولی اللہ نہیں بلکہ وہ اپنے ہی ملازم رانجھا سے بگڑی ہوئی ہے اور اس کا چال چلن ٹھیک نہیں۔ حاکم لاہور نے حکومت کے اختیارات ایسے خاندان کے افراد کو دے دیے ہیں جن کی اخلاقی شہرت اچھی نہیں۔ نواب بہلول نے اپنے قاصد کے ذریعے ملک خان کو وفد کی گفتگو سے آگاہ کیا، جس میں نواب بہلول نے لکھا کہ نولوں کے وفد نے میرے پاس آ کر ہیر کے بارے میں غلط باتیں کی تھیں، میں نے ان کو دربار سے نکال دیا ہے۔ انہوں نے ایک ولی اور عارفہ خاتون پر تہمت لگائی ہے جو میری نگاہ میں جرم ہے۔ میں جنگ کی حکومت کے بارے میں نولوں کا نام بھی برداشت نہیں کرتا۔ نولوں نے لاہور سے ناکام ہونے کے بعد اپنے پرانے درباری بھانڈوں اور مراسیوں کے ذریعے ملک خان کو بدنام کرنے کے لیے ہیر رانجھا کی مفروضہ کہانی پھیلائی، جو پھیلتے پھیلتے آج ایک مستقل داستان بن چکی ہے، اور اس پر شاعروں نے افسانوی خیالات کی بلند و بالا عمارتیں تعمیر کر لی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بالفرض ہیر رانجھا کا واقعہ غلط ہے تو یہ رانجھا کون تھا؟ اس کی سیالوں کے ہاں کیا حیثیت تھی؟ اور صرف اس کو نولوں نے ہیر سے کیوں منسوب کیا جبکہ ان کے ہاں اور بھی کوئی ملازم ہوگا؟ کسی دوسرے کا نام کیوں نہ لیا گیا؟ یہ سوال واقعی اہم ہے۔ اس کا جواب بھی تاریخی حوالوں سے ملتا ہے۔ مخدوم سید کبیر جو سیالوں کے مرشد تھے 828 ہجری میں چوچک سیال کے ہاں پہنچے۔ چوچک اولاد سے محروم تھا، اس نے مرشد سے اولاد کے لیے دعا کرنے کی فرمائش کی۔ مخدوم سید کبیر نے دعا فرمائی اور کہا، اولاد نرینہ تیرے نصیب میں نہیں، البتہ ایک لڑکی ایسی ہوگی جس کی نیکی کی وجہ سے تمہارے خاندان کو شہرت عطا ہوگی۔ عزت بی بی نے پاکیزہ ماحول میں پرورش پائی۔ ایک بزرگ خواجہ محمد عبداللہ جو مخدوم سید کبیر کے خلیفہ تھے، ان سے کلام پاک حفظ کیا اور روحانی منزلیں طے کی۔ شاہ پور کی اقوام نون، ٹوانے، رانجھے وغیرہ مخدوم سید کبیر کے مرید تھے۔ مراد بخش نے مرشد سے دریافت کیا کہ مجھے کسی ایسے آدمی کا نام بتائیں جس کی خدمت میں رہ کر میں کچھ حاصل کر سکوں۔ مرشد نے ہدایت کی کہ جھنگ کی عزت بی بی کے پاس چلے جاؤ، وہ عارفہ ہیں۔ وہاں میانہ کے بزرگ حضرت میاں محمد فرماتے ہیں کہ میں ہر جمعرات کو ہیر صاحبہ کے مزار پر فاتحہ پڑھنے جاتا تھا۔ معمول کے مطابق میں ایک جمعرات کو گیا، راستے میں موضوع گھلا پور میں تھوڑی دیر آرام کیا اور بیدار ہونے کے بعد میں نے مریدوں کو حکم دیا کہ چلو واپس جائیں، کیونکہ پہلے جب بھی فاتحہ کی غرض سے آتا تھا مائی صاحبہ میرا استقبال کرتی تھیں، مگر اب کی دفعہ نہیں آئیں۔ میرا گمان ہے کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے۔ چنانچہ میاں محمد مریدوں سمیت واپس آ گئے اور تیسرے روز وفات پائی۔ حضرت شاہ جمال چنیوٹ کے ولی کامل گزرے ہیں۔ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ جب ان کو معلوم ہوا کہ مراد بخش رانجھا اپنے مرشد کے حکم پر ہیر صاحبہ کی خدمت میں جانے کے لیے سفر پر روانہ ہوا تو انہوں نے رانجھے کا چناب کے کنارے استقبال کیا، مراد بخش کو اپنے ہاں ٹھہرایا، ان سے ونجلی کی فرمائش کی۔ جب رانجھا ونجلی کی تانیں اڑائیں، حضرت شاہ جمال بےتاب ہو گئے اور فرمایا، بس کر جٹا، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ پہاڑیاں پگھل کر پانی میں بہہ رہی ہیں، مجھ میں ونجلی سننے کی تاب نہیں رہی، جٹا بس کر، میں ابھی اس منزل پر نہیں پہنچا۔ ونجلی بند ہو گئی۔ مراد بخش کو دوسرے دن جھنگ کے لیے انہوں نے رخصت کیا۔ حضرت مخدوم شاہ داؤد کرمانی کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے میاں رانجھا اور مائی ہیر کا تذکرہ کیا۔ حضرت نے اسے فرمایا، تم نے نیک لوگوں کا تذکرہ کیا ہے، خدا تمہاری 5 پشتوں تک رحمت فرمائے گا۔
حضرت مخدوم داؤد کرمانی اپنے عہد کے ولی کامل تھے اور یہ مغل بادشاہ ہمایوں کے دور میں وفات پا گئے۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوا کہ ہیر رانجھا کا تذکرہ ہمایوں کے عہد سے قبل صوفیوں کی مجلسوں میں ہوتا رہا تھا۔ لہٰذا پنجابی کے جن محققین نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیر اکبر کے زمانے میں ہوئی، اور جیسا کہ ایک ہندی شاعر دامودر نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور قصہ نظم کیا، دامودر کی ہیر میں شاعر نے خود چشم دید گواہ ہونے کا دعویٰ کیا ہے، وہ غلط ہے۔ ہیر دامودر کی زندگی سے 130 برس قبل اس جہان فانی سے رخصت ہو چکی تھی۔ مخدوم شاہ داؤد کے بعد حضرت شاہ حسین نے ہیر رانجھا کا اپنی کافیوں میں ذکر کیا ہے۔ اس میں بھی ان دونوں کی روحانی عظمت کا اعتراف ہے۔ مثال کے طور پر شاہ حسین نے فرمایا: ماہی ماہی کوکدی میں آپے رانجھن ہوئی، رانجھن رانجھن ہر کوئی آکھے، ہیر نہ آکھے کوئی۔ اسی طرح سلطان باہو فرماتے ہیں: جیڑی تھا مٹی دے بھانڈے، کدی نہ ہوندے کانجے ہو، جو مٹ قدیم دے کھیڑے آہے، کدی نہ ہوندے رانجھے ہو، جے دل حضور نہ منکیا باہو، دوہیں جہانے وانجھے ہو۔ حضرت بابا بلے شاہ، حضرت سچل سرمست، حافظ برخوردار اور دیگر صوفی شاعروں نے ہیر رانجھا کا جو تصور پیش کیا وہ کسی دنیاوی عشقیہ کہانی کا تاثر نہیں دیتا، بلکہ دونوں کے روحانی مرتبہ و مقام کی نشاندہی کرتا ہے۔ حضرت خواجہ غلام فرید چاچڑیاں شریف کوٹ میٹھن اپنے عہد کے ولی اللہ تھے۔ ان کی کافیاں بہت مقبول ہیں۔ انہوں نے ہیر رانجھا کا تذکرہ جن الفاظ میں کیا وہ بھی درج ذیل ہے: رانجھا میڈھا میں رانجھن دی، روز ازل دا کار، کت رانجھن کت کھیڑے بھیڑے، کت رہ گئے او یار۔ اسی طرح دیکھیے حضرت شاہ عبداللطیف بھٹائی جو سندھ کے صوفی شاعر ہیں، انہوں نے ہیر رانجھا کا ذکر کن الفاظ میں کیا ہے، فرماتے ہیں: تن بھی ٹکڑے من بھی ٹکڑے، جوں درزی دیاں لیراں، انہاں لیراں دی کل کفنی پا کے رساں سنگ فقیراں، تیں جہاں مینوں ہور نہ رانجھا، میں جہاں لکھ ہیراں، رخصت باجو شاہ رانجھن دے، میں جنت مول نہ ورساں۔ اسی طرح پروفیسر اختر علی ندوی نے ایک مقالے میں نواب بہلول لودھی کے خطوط کا تفصیلی ذکر کرتے ہوئے اس کو کتابی صورت میں شائع کر دیا ہے۔ اس مقالے کی تردید کا حوصلہ ابھی تک کسی کو نہیں ہوا۔ ہیر رانجھا کے بارے میں صدیوں سے جو تاثرات لوگوں کے دل و دماغ پر قائم ہیں، ان کو دور کرنا سخت مشکل ہے، لیکن یہ اہل تحقیق کی ذمہ داری نہیں کہ وہ لوگوں کے خیالات و تصورات کو بدلیں۔ ان کا کام صرف تحقیق ہے، ورنہ دنیا میں کون سا سلسلہ ایسا ہے جس پر اختلاف نہیں ملتا۔ ہیر رانجھا کی مفروضہ کہانی کو حقیقت تسلیم کرنا مشکل ہے۔ ایک کے ساتھ دوسرے مصنف اور شاعر کا اتفاق نہیں، یہاں تک کہ بیشتر شاعروں، قصہ نویسوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ہیر رانجھا کو انہوں نے خود دیکھا اور واقعات ان کے سامنے ہوئے۔ یہاں پر ہندی شاعر دامودر کا دعویٰ ہے کہ ہیر مغل تاجدار اکبر کے عہد میں ہوئی اور اس کی آنکھوں کے سامنے واقعات ہوئے، جبکہ تاریخی اعتبار سے یہ بات غلط ہے۔ دامودر کے اس دعوے کی تردید خود پنجابی زبان کے مورخوں نے کر دی کہ دامودر ہیر کے عہد کا شاعر نہیں، بلکہ اس نے یہ قصہ شاہ جہاں یا اورنگزیب کے عہد میں لکھا تھا۔ اگر دامودر اکبر کے عہد کا بھی ہوتا تب بھی ہیر اور اس کے زمانے کا بڑا فاصلہ ہے۔ شاہ جہان کے عہد میں ایک فارسی شاعر سید سعیدی گزرا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ قصہ ہیر رانجھا سب سے پہلے اس نے نظم کیا۔ مورخین کا بیان ہے کہ فارسی کا یہ قدیم نسخہ ہے۔ اب دامودر کا دعویٰ قطعی غلط ہو گیا۔ عہد شاہ جہاں کے وزیر اعظم اسلام خاں مشریدی، جن کا ادبی نام ہمت خاں تھا، اس نے ہیر کو پہلی بار ہندی میں نظم کیا اور پھر اس قصے کو اپنے درباری شاعر محمد عاشق لائق کے حوالے کیا، جس نے اسے فارسی نظم میں ڈھالا۔ لائق کا بیان ہے: اس سے قبل یہ واقعہ مشہور نہ تھا۔ بات بالکل واضح ہے کہ نولوں اور کھرلوں نے اس قصے کو پھیلایا۔ اس کا تاریخی ثبوت اس حوالے سے ملتا ہے کہ ہیر کا قصہ سب سے اول کوٹ کمالیہ کے رئیس محبت خاں کھرل نے، جو دربار عالمگیر کا منشی بھی تھا، کے ایما پر لکھا گیا۔ کیونکہ جنگ کے سیالوں اور کمالیوں کے کھرلوں کے درمیان ہمیشہ سے سیاسی دشمنی چلی آ رہی تھی اور سلاطین دہلی اکثر ان دونوں میں صلح صفائی کراتے رہتے تھے۔ یہ تھی ہیر رانجھا کے قصے کی اصل حقیقت۔ اب دیجیے اکرم ملک کو اجازت۔ مزید معلومات کے لیے دیکھتے رہیے دا اسٹوری ٹیلر۔ ہیر روح تے چاک کلبوت جانو، بال نات اے پیر بنایا ای، پنج پیر ہوا سے پنج تیرے، جنہ تھاپنا تدھ نو لایا ای،
काजी हक जबील ने अमल तेरे, अयाल मुनकर नकीर ठहराया ही। कोठा गोर इज़राइल है ए खेड़ा, जेड़ा लैंदो ही रूनू धाया ही। कैदो लंगा शैतान मलऊन जानो, जिसने विच दीवान फड़ाया ही। सैया हीर दियां रन घर बार तेरा, जिन्हां नाल पैवंद बनाया ही।